अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मेलोडी ऑफ डिवाइन चैनल में आप सबको खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। आज हम एक ऐसे रूहानी सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जिसकी मंजिल कुरान मजीद के क़ल्ब तक जाती है। बिल्कुल, आज का हमारा मौजू है सूरतुल यासीन, और इस सूरत को कुरान का दिल भी कहा जाता है। जी, और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया, इसकी गहराई वाकई समंदर जैसी है। अच्छा, सामीन को बताते चलें कि ये कुरान मजीद की 36वीं सूरत है। इसमें 83 आयात और 5 रुकू हैं। यानी ये एक ऐसी सूरत है जिसकी फजीलत और हिकमत पर सदियों से अहले इल्म गुफ्तगू करते आए हैं। जी, और हमने यही मंसूबा बनाया है कि इस पूरी सूरत की तिलावत और इसके बातनी मफहूम को आप तक पहुंचाया जाए। तो ये एक लंबा सफर होने वाला है। हाँ, ये सिलसिला कई हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और आज हम इसकी पहली कड़ी का आगाज कर रहे हैं। हमारा इरादा है कि 4 से 5 हिस्सों में जितने भी लगे इस सूरत की मुकम्मल तफहीम की कोशिश की जाए। और इस सिलसिले की सबसे खास बात यह है कि हम जिस तशरीह और मफहूम को बुनियाद बना रहे हैं वो डॉक्टर मकसूद अज़ीमी साहब ने अपनी वेबसाइट www.azimi.com पर पेश किया है। और वो तशरीह वाकई कमाल है। मतलब एक ऐसी गहराई और बसीरत है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। हम चाहते थे कि इस खजाने से सबको मुस्तफीद हों। इसके लिए हम डॉक्टर मकसूद अज़ीमी साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने चैनल पर इन नायाब बसीरतों को शेयर करने की इजाज़त दी। बिल्कुल, उनकी इजाज़त के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं और सूरत यासीन के मानी के समंदर में गोता लगाते हैं। पहली आयत है यासीन। तो पहला लफ्ज़ ही यासीन ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। अक्सर तो यही समझा जाता है कि इनका मफ़हूम बस अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। जी, आमतौर पर यही कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर मकसूद अज़ीमी साहब ने अपने मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह और फिर उनके भी मुर्शिद हज़रत कलंदर बाबा औलिया के इल्मी विरसे की रोशनी में इसकी एक बहुत ही गहरी वजाहत पेश की है। अच्छा, तो ये इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है। और वो वजाहत क्या है? क्योंकि ये हुरूफ हमेशा से एक पुरस्रार हैसियत रखते हैं। बिल्कुल। तो हज़रत कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह ने अपनी किताब लोहो कलम में एक इनकलाबी नुक्ता बयान फरमाया। उन्होंने कहा कि इल्मुल अस्मा के 2 हिस्से हैं। 2 हिस्से? जी, एक वो अस्मा जो हम जानते हैं और दूसरा ये हुरूफ़े मुक़त्ताआत। और ये दरअसल यानी शॉर्ट फॉर्म या कायनाती निज़ाम के कंट्रोलिंग बटन्स हैं। कंट्रोलिंग बटन्स? एक मिनट, ये तो बहुत ही जदीद और दिलचस्प तस्वर है। जैसे कंप्यूटर की कीबोर्ड पर F1, F2 कीज होती हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है। जिन्हें दबाने से पसे मंजर में पूरा एक प्रोग्राम चल पड़ता है। क्या ये हुरूफ भी ऐसे ही हैं? आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जब इस पर गौर किया तो यही मफहूम वाज़े हुआ कि ये कायनात के ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड कीज हैं। वाह! इसी सिलसिले में जब उन्होंने अपने मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह से यासीन के मफहूम की तस्दीक चाही तो उन्होंने उसकी गहराई को यूं बयान किया। या तो हरफ़े नदा है जिसका मतलब है ए, ठीक है। और सीन दरअसल 3 वजूदी दायरों की नुमाइंदगी करता है। ये रूह के 3 मराकिज़ या लताइफ हैं: रूह हैवानी, रूह इंसानी और रूह आज़म। सुभान अल्लाह। यानी इस एक लफ्ज़ यासीन का मतलब हुआ ए वो हस्ती जिसे हमने रूह हैवानी यानी मादी वजूद, रूह इंसानी यानी जहनी वजूद और रूह आज़म यानी रूहानी वजूद पर मुकम्मल तसल्लुत और कंट्रोल अता किया है। जी बिल्कुल, यही मफहूम है। ये तो ऐसा है जैसे पूरी सूरत का खुलासा, उसका उन्वान, उसकी रूह पहले ही लफ्ज़ में बयान कर दी गई हो। आप सही कह रहे हैं। ये पूरी सूरत उसी एक नुक्ते की तशरीह है। डॉक्टर साहब ने वजाहत की कि ये तीनों वजूदी दर्जे एक दूसरे से मुंसलिक हैं। वो कैसे? देखिए, मादी जोन यानी हमारा जिस्म वो रूह हैवानी के ज़ेरे असर है। उसे हमारा जहन कंट्रोल करता है जो रूह इंसानी का दायरा है। अच्छा। फिर जहन को हमारी रूह कंट्रोल करती है जो रूह आज़म का मरकज़ है। और फिर रूह को अल्लाह की तजल्लियात यानी सिफाती और ज़ाती वो कंट्रोल करती हैं। ये एक मुकम्मल कमांड चेन है।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورت یاسین کا آغاز ہی ایک ایسے انسان کامل کے تعارف سے ہو رہا ہے جو کائنات کے تینوں بنیادی آپریٹنگ سسٹمز پر قدرت رکھتا ہے۔ جی یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لازماً اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہوگی، شاید اگلی آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ فوراً قسم کھا کر اس بات کو وزن دے رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے، والقرآن الحکیم۔ قسم ہے حکمت سے بھرپور قرآن کی۔ یہاں یہ جوڑا بہت اہم ہے، ایک طرف کنٹرول والی ہستی اور دوسری طرف حکمت والی کتاب۔ اچھا، یہاں حکمت والے قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ حکیم کا لفظ سن کر تو ذہن میں طبیب یا ڈاکٹر کا تصور آتا ہے، یہاں اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تشریح کے مطابق قرآن کا مطلب ہے وہ چیز جسے بار بار پڑھا جائے۔ یہ دراصل اللہ رب الکریم کے خیالات ہیں جو الفاظ کی شکل میں نازل ہوئے۔ خیالات؟ جی، خیالات۔ ہمارا کام صرف ان الفاظ کو دہرانا نہیں بلکہ ان خیالات کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور حکیم حکمت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے فیصلہ کرنا۔ حکمت کسی چیز کی حقیقت کو جان کر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ یہ تو پوری سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن صرف ایک مقدس کتاب نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ایک علمی دستور ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ فیصلہ کرنے کی اہلیت دیتا ہے۔ واہ! تو اب مفہوم یہ بنا، قسم ہے اس پڑھنے والی چیز کی جس میں ہر شے کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پہلی آیت میں ایک کامل ہستی کا ذکر اور دوسری میں اسے عطا کی گئی کامل کتاب کا ذکر۔ اس ربط کے بعد تو اگلی آیت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسی ہستی اور ایسی کتاب کے حامل کا مقام کیا ہوگا۔ جی بالکل، اگلی آیت اسی مقام کی تصدیق کرتی ہے۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ بے شک آپ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ یہاں مرسلین سے مراد عام طور پر تو صرف انبیاء کرام لیے جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اس میں کوئی اور پہلو بھی ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس کے دو باریک نقطے بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا ایک وسیع تر مفہوم بھی ہے۔ یہ ان تمام لوگوں سے بھی خطاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر کو اپناتے ہیں، اس حکمت والے قرآن کو سمجھتے ہیں اور ان کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ اچھا، وہ بھی مرسل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کی وجہ سے اس پیغام کو آگے بڑھانے والوں کی جماعت میں شامل ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک تاریخی بیان نہیں بلکہ ایک جاری عمل کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی اس حکمت کو اپنائے گا وہ اس پیغام رسانی کے مشن کا حصہ بن جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور بہت بڑا اعزاز بھی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور یہ مرسلین کس بنیاد پر کھڑے ہیں؟ ان کا راستہ کیا ہے؟ اگلی آیت اسے واضح کرتی ہے۔ علی صراط مستقیم۔ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ لفظ صراط مستقیم یہ ہم دن میں کئی بار نماز میں دہراتے ہیں لیکن شاید اس پر اتنا غور نہیں کرتے۔ جب میں اس کا ترجمہ سیدھا راستہ پڑھتا ہوں تو ذہن میں ایک سڑک یا پگڈنڈی آتی ہے۔ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ آپ کا احساس بالکل درست ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی لغوی اور روحانی تشریح بہت منفرد انداز میں کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، صراط کا لفظی مطلب ہے گلے کی نالی یا کوئی بھی گزرگاہ یعنی پیسج، اور مستقیم لفظ قیام سے ہے یعنی جو قائم ہو، مضبوط ہو۔ قیام سے؟ اچھا جی، تو صراط مستقیم کا مطلب صرف سیدھا راستہ نہیں بلکہ کسی سسٹم میں داخل ہو کر اسے قائم کرنا، اسے مضبوط کرنا، اسے توانائی دینا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ایک پیسیو رول نہیں مانگ رہے کہ مجھے راستہ دکھا، بالکل نہیں، بلکہ ہم ایک ایکٹیو رول مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے عظیم منصوبے کا حصہ بنا کر اس کی مضبوطی کا ذریعہ بنا۔ یہ تو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نظام کے کام آنے کی توفیق دے، نہ کہ صرف اس نظام میں زندہ رہنے کی۔ تو اب تک کی 4 آیات میں ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ ایک کامل ہستی جسے حکمت والی کتاب دی گئی، وہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اس کا مشن اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ غالب اور رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
یہاں تنزیل، عزیز اور رحیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی کیا خاص حکمت ہے؟ تنزیل کا مطلب تو ہم اترنا سمجھتے ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب کے مطابق تنزیل یا نزول کا مطلب کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے کسی چیز کے ظاہر ہونے کا عمل ہے۔ اچھا۔ چونکہ ہم مکانی تصورات میں قید ہیں، اس لیے اوپر نیچے کی بات کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات لامکاں ہے۔ پھر دو صفات ہیں، العزیز یعنی وہ ذات جو غالب ہے، طاقتور ہے اور اپنے نظام کو مکمل سپورٹ فراہم کرتی ہے، اور الرحیم؟ اور الرحیم جس کا مادہ ہے رحم یعنی وومب، یعنی وہ ذات جو تخلیقی نظام کو بناتی بھی ہے اور اسے پروان بھی چڑھاتی ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ یہ قرآن اور یہ نظام اس طاقتور ذات کی طرف سے ظاہر ہوا ہے جو اپنے تخلیقی نظام کو خود بناتی، چلاتی اور سپورٹ کرتی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک خود کفیل اور مکمل نظام کی بات ہو رہی ہے، اور اس نظام کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے یہ اگلی آیت بتاتی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ بس وہ غفلت میں ہے۔ یہاں آبا سے مراد عام طور پر باپ دادا لیے جاتے ہیں، لیکن غفلت کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ کیا اس کا مطلب لا علمی ہے؟ اور قوم سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہاں بہت گہرے نکات بیان کرتے ہیں۔ قوم سے مراد صرف لوگوں کا گروہ نہیں، بلکہ ہمارا انفرادی وجود بھی ایک قوم ہے۔ اچھا۔ تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے وجود کو بھی اور اپنی اجتماعی قوم کو بھی متنبع کریں۔ کس بات سے؟ اس علم سے جس کی خبر ان کے آبا میں نہیں تھی۔ یہاں آبا سے مراد صرف والدین نہیں، بلکہ ہماری جینیاتی وراثت یعنی جینیٹک میموری ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے جو ہمارے جینز میں کوڈڈ نہیں ہے، یہ وحی کے ذریعے باہر سے آتا ہے۔ بالکل۔ اور غافل کا مطلب لا علم ہونا نہیں، بلکہ توجہ نہ دینا ہے۔ یعنی علم کی صلاحیت تو موجود ہے، مگر ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی یہ پیغام اس علم کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے ہے جو ہماری فطری یا جینیاتی وراثت سے ماورا ہے، اور انسان اپنی مادی زندگی میں مگن ہو کر اس آسمانی علم سے بے توجہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور جب اس علم سے بے توجہی بڑھتی جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگلی آیت اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیت تو بہت واضح محسوس ہوتی ہے، لیکن پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ غفلت اور عدم توجہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مسئلہ علم کی کمی کا نہیں، بلکہ تسلیم نہ کرنے کی ضد کا ہے۔ حقیقت واضح کر دی گئی ہے، لیکن وہ مانتے نہیں۔ اور اسی ضد اور اکڑ کی ذہنی کیفیت کو قرآن اگلی آیات میں ایک تصویر کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ جی، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ نفسیاتی کیفیات کو مجسم کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ وہ تصویر کیسی ہے؟ سنیے آیت نمبر 8۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اوپر کو اکھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو ایک بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی گردن میں طوق ہو اور وہ ٹھوڑی تک پھنسا ہو تو وہ تو نہ نیچے دیکھ سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس منظر کو ذہن میں لائیں، یہ ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کی تصویر ہے۔ ضد اور تکبر نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ یعنی یہ اصلی طوق نہیں ہے؟ نہیں، یہ ذہنی طوق ہے۔ ان میں لچک، فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ وہ جھک کر حقیقت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کے سر اکھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ویژن، ان کی نظر صرف ایک خاص زاویے تک محدود ہو گئی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی اشارہ کیا کہ ہمارے اردو محاورے جیسے گردن میں سریا ہونا شاید اسی قرآنی تصویر سے متاثر ہیں۔ بالکل۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ ہماری زبان اور ثقافت میں بھی قرآن کی حکمت کیسے رچی بسی ہوئی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہماری روح میں اترا ہوا ہے۔ اور یہ کیفیت یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگلی آیت میں اسے اور شدید کر دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، اور ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے گردن میں توق اور اب آگے پیچھے دیواریں، یہ تو مکمل قید ہے۔ یہ کیسی دیواریں ہیں؟ یہ ذہنی اور نفسیاتی دیواریں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق آگے کی دیوار ان کے اپنے اعمال اور ان کے نتائج ہیں جنہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتے، اچھا، اور پیچھے کی دیوار ان کا ماضی اور ان کی روایات ہیں جن سے وہ نکلنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے ماضی اور حال کے خود ساختہ زندان میں قید ہو گئے ہیں۔ یعنی نہ آگے کا سوچتے ہیں نہ پیچھے سے سیکھتے ہیں۔ بالکل، جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، ان کے حواس پر پردہ ڈال دیا۔ نتیجہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی بصارت نہیں، بصیرت ختم ہو جاتی ہے، وہ دوراندیشی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی اس حال کو پہنچ جائے تو پھر تو اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور قرآن اسی منطقی نتیجے کو اگلی آیت میں بیان کرتا ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو ایک طرح سے مایوسی کی بات لگتی ہے کہ جب کوئی اس نہج پر پہنچ جائے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے ناانصافی نہیں بلکہ ان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہے۔ وہ یاسین کے ابتدائی مفہوم کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اور روح حیوانی یعنی مادی وجود اور اپنی روایات کی سطح پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے روح انسانی یعنی ذہن کی وسعت اور روح اعظم یعنی روحانی بلندی کے دروازے خود پر بند کر لیے ہیں۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان پر وارننگ کا اثر ہی نہیں ہوتا تو پھر یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ وارننگ کس کے لیے کارآمد ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ قرآن کبھی بھی مایوسی پر بات ختم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ایک راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا جواب اگلی اور اس حصے کی آخری آیت میں دیا گیا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرت واجر کریم۔ آپ تو صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان کی خشیت رکھے، تو اسے مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری دے دے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کا معیار بتا رہی ہے جن پر نصیحت اثر کرتی ہے۔ یہاں 3 اہم الفاظ ہیں، ذکر، خشیت اور غیب۔ ان کا کیا مفہوم ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ وارننگ صرف اس کے لیے ہے جو ذکر یعنی اس یاد دہانی کی اتباع کرے، وہ ضد اور تکبر میں اسے رد نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ رحمان کی خشیت رکھے۔ یہاں خشیت کا مطلب خوف یا ڈر نہیں بلکہ کسی شے کی عظمت کا گہرا احساس ہے، یعنی وہ رحمان کے تخلیقی نظام کی عظمت کا احساس اپنے اندر زندہ رکھے۔ اور یہ احساس کب رکھے؟ بالغیب، جب وہ نظام بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، وہ اپنی محدود حسیات سے ماورا ہو کر اس حقیقت کو تسلیم کرے۔ یعنی جو شخص اپنی انا کی دیواروں کو گرا کر نصیحت سنے اور اس کائنات کو چلانے والے تخلیقی نظام کی عظمت کا احساس رکھے، بھلے وہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا ہو، وہی ہدایت پاتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت گہری شرط ہے۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے بشارت کیا ہے؟ اس کے لیے 2 عظیم بشارتیں ہیں۔ پہلی، مغفرت۔ ہم مغفرت کا ترجمہ معافی کرتے ہیں، جو غلط نہیں، لیکن اس کا بنیادی مادہ غفر ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، وسیع ہو جانا، پھیل جانا۔ اچھا۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق جہاں مغفرت کا مطلب ہے ذہن کا بڑا اور وسیع ہو جانا، جب انسان غیب پر ایمان لا کر رحمان کا احساس کرتا ہے تو اللہ انعام کے طور پر اس کے ذہن پر لگی حد بندیوں کو ہٹا کر اسے وسیع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہدایت قبول کرنے کا پہلا اور فوری انعام ذہن کی وسعت اور سوچ کی کشادگی ہے۔ اور دوسری بشارت؟ دوسری بشارت ہے اجر کریم، یعنی ایک ایسا نتیجہ اور ریوارڈ جس میں کرم اور برکت ہو، ایک ایسا اجر جو باعزت ہو اور مسلسل بڑھتا رہے۔ تو ان پہلی 11 آیتوں میں ایک مکمل تصویر پیش کی گئی ہے۔ ایک طرف وہ ہستی ہے جسے کائنات پر کنٹرول دیا گیا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر قید ہیں اور ان پر ہدایت اثر نہیں کرتی۔
اور تیسری طرف وہ لوگ ہیں جو غیب میں رحمان کا احساس رکھتے ہیں، یاددانی کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے لیے ذہن کی وسعت اور بہترین اجر کی خوشخبری ہے۔ یہ ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی نقشہ ہے۔ تو سامعین، آج ہم نے سورت یاسین کی پہلی 11 آیات کو ڈاکٹر مقصود عظیمی صاحب کی بیان کردہ تشریح کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر آیت اپنے اندر حکمت کے سمندر سموئے ہوئے ہے۔ روح کے کنٹرول سے لے کر ہدایت قبول نہ کرنے والوں کی ذہنی کیفیت تک، اور پھر ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے عظیم بشارتوں تک، یہ آیات ہمیں انسانی نفسیات اور روحانیت کی گہرائیوں میں لے جاتی ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ یہاں ذرا رک کر ان نکات پر غور کریں، ان معانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، سوچیں کہ ہم ان دو گروہوں میں سے کس میں کھڑے ہیں۔ بالکل، اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اسی ویڈیو میں آگے ہم اگلی آیات کا مطالعہ اسی طرح تفصیل سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔